बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर मोइज लाउंज के इस रमजान स्पेशल में खुश आमदीद। इस हफ्ते हमने ये इरादा किया कि हर रोज का एक प्रोग्राम एक मखसूस इबादत के हवाले से हो, जो इबादत फर्ज है दीन इस्लाम में। और आज हम जो गुफ्तगू करेंगे वो दीन इस्लाम में जो सबसे अफजल तरीन इबादत है नमाज, उस हवाले से हम बात करेंगे। ये बात अपने जहन में रखिए कि हम माइंड साइंसेस के हवाले से बड़े गहरा जायजा लेंगे कि ये नमाज सबसे ज्यादा अफजल इबादत क्यों है। दुनिया के जितने और मज़ाहिब हैं उसमें हर किस्म की इबादतें हैं, हर तरीके हैं इबादत करने के। यहूदियों के अपने तरीके इबादत करने के, हिंदुओं के अपने हैं, ईसाइयों के अपने हैं, बुद्धिस्ट के अपने हैं, ताओइस्ट के अलग हैं। मगर दीन इस्लाम जो कि दीन फितरत भी है और अल्लाह ताला के नजदीक सबसे महबूब तरीन दीन है, उस दीन में सबसे अफजल तरीन इबादत नमाज है। नमाज हर मुसलमान पढ़ता, हर मुसलमान पर फर्ज है। मगर हम में से कितने लोग हैं जो नमाज की असल हकीकत को समझते हैं। परवरदिगार अगर चाहता है कि हम 5 वक्त नमाज पढ़ें, और ये फर्ज वो फर्ज है कि जो किसी हालत में भी माफ नहीं है। मेरी वालदा हम जब छोटे थे कहा करती थी कि अगर कोई ऐसा वक्त हो कि आप इस हालत में हो कि किसी सूरत में आप नमाज ना पढ़े हो, मसलन लेट से शिप रैक हो गया, जहाज डूब गया है, आप तख्ते के ऊपर हो, तो उस वक्त भी इशारे से नमाज पढ़नी चाहिए आपको। यानी नमाज किसी सूरत में आप छोड़ नहीं सकते। नमाज के हमारे जिस्म पर, हमारे जहन पर, हमारी रूह पर क्या असरात होते हैं, नमाज हमें किस तरह मारिफत की उस मंजिल पर या मंजिल की तरफ ले जाती है जिसका अल्लाह ताला हमसे चाहता है कि हम मारिफत हासिल करें उसकी। नमाज में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, नमाज में कंसंट्रेशन क्यों नहीं होता। अक्सर लोग हमारे पास आते हैं और हमसे ये कहते हैं कि कोई ऐसा तरीका बताएं कि नमाज में जहन ना भटके। अगर भटकता है नमाज में तो क्यों भटकता है, और नमाज कैसी होनी चाहिए। बहुत सारी दुनिया में इस हवाले से रिसर्च हुई है मेडिटेशन के ऊपर। मैंने भी मेडिटेशन को बरसों स्टडी किया है। आज 22-24 साल से मैं बड़ा रेगुलरली मेडिटेशन करता हूं। आज आपको एक बड़ी अजीब और गरीब बात बताता हूं कि अगर मेडिटेशन की हाईएस्ट फॉर्म अगर है वो नमाज है। नमाज में जो कैफियत तारी होती है और जहन जिस मंजिल पर पहुंचता है, वो आम मेडिटेशन में कई सालों के बाद ये मुमकिन है, और नमाज में बहुत जल्दी ये पॉसिबल है। और उसकी कोई वजूहात है, आज इस पे बात करेंगे। हमें कॉल करके जरूर ये बताइए कि आप नमाज के हवाले से अपनी जाती एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करें। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो क्या वजह है, क्यों नहीं पढ़ते। नमाज में दिल नहीं लगता, क्या वजह है नहीं लगता। अगर आप पढ़ते हैं तो नमाज से आपके ख्याल में आपकी जिंदगी में इज्तिमाई तौर पर, जाती तौर पर क्या फवाइद आपको मिलते हैं, या आपके ख्याल में क्या फवाइद है नमाज के, इज्तिमाई तौर पर और जाती तौर पर भी। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉल जरूर आपकी लेंगे, और प्लीज हमें शेयर कीजिएगा आज नमाज के हवाले से। वापस आते हैं अभी थोड़ी देर में। वापिस आने का शुक्रिया नाजरीन। आज हम गुफ्तगू करेंगे नमाज के हवाले से, और अफजल तरीन इबादत है, और इसके बहुत सारे फवाइद हैं जिनका शायद आम आदमी को नहीं पता। हम कोशिश करेंगे इसके एसेंस पे जाए, इसकी रूह पर जाए कि नमाज दरअसल है क्या, और इसको, इस फर्ज को अदा करने में हमें जाती तौर पर क्या फायदा है। हम ये तो जानते हैं रूज के अल्लाह ताला को हमारी इबादत की कोई जरूरत नहीं हो, अल्लाह बेनियाज है। अस्सलाम वालेकुम आप सबको, एंड आई होप आप सब बहुत ठीक होंगे, अच्छे होंगे, अच्छे रोजे गुजरे होंगे आपके। एंड आपने हमको मिस भी किया होगा, क्योंकि हमने भी आपको बहुत ज्यादा मिस किया है। और हमने सोचा एक अब 3rd अशरा है, और ये अशरा है इबादतों का, जन्नत के जहन्नम के अजाब से बचने के लिए। और इसके अंदर ये है कि हमें जितनी ज्यादा इबादतें कर सकते हैं उतनी ज्यादा इबादतें करें, जितनी अच्छी नीयत से इबादतें कर सकते हैं उतनी अच्छी नीयत से इबादतें करें, और हम अल्लाह से जो कुछ मांग सकते हैं वो इस अशरे में मांग लें। कहते हैं नमाज इज अ साइन ऑफ अ बिलीवर। जो बिलीवर है नमाज उसकी एक साइन है। तो हम डॉक्टर मोइज से जानते हैं कि ये कैसे साइन है, हम जो नमाज अदा करते हैं इस नमाज में हमें और क्या करना चाहिए, व्हाट इज द एसेंस ऑफ नमाज, और नमाज हमें
کن کن موقعوں پہ ادا کرنی چاہیے, کس طرح ادا کرنی چاہیے, کس طرح نہیں, جو واٹ ایور دا کوشچنز آر ان آور مائنڈ, ہمیں وہ سارے کوشچن ڈاکٹر موئز سے آج کرنے ہیں. لیکن اگر آپ کو آپ کے ذہن میں کوئی ایسا کوشچن ہے جو میں نہیں پوچھ پا رہی ہوں, یا آپ کو لگتا ہے مجھے پوچھنا چاہیے, یا آپ کو کوشچن پوچھنا ہے, پلیز گیو اس اے کال آن دا لائیو نمبر. جو نمبر شور ہے اس پہ آپ کال کریں, ہمیں اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں نماز کے بارے میں. کوئی آپ کو ایسا ڈفرنٹ ایکسپیرینس ہوا ہو, یا اگر آپ پہلے نماز نہ پڑھتے آپ نے ابھی نماز پڑھنا شروع کر دی ہو, وٹ ایور اٹ از, آپ کو لگتا ہے کسی کو ٹچ موو انسپائر کر سکتی ہے آپ کی کال, تو پلیز گیو اس اے کال اینڈ شیئر یور ایکسپیرینس وتھ اس. اچھا جی, میں تھوڑی سی آج میں اصل میں نماز کے بارے میں صبح سے تھوڑی وہ ہو گئی تھی, پڑھ بھی رہی تھی تھوڑا بہت, کہ اپنی انفارمیشن تھوڑی میں وہ کر سکوں, نالج بیس تھوڑا اسٹرانگ کر سکوں. ہم جو انفارمیشن ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے وہ ذرا سی ڈفرینٹ ہوگی. ویسے تو نماز کے بارے میں ہمارے علماء کرام اسکالرز نے بہت ساری باتیں کی ہیں, اور ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نماز کا بڑا ذکر ہے, بڑی چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں. ہم ایز اے مائنڈ سائنس کے اسٹوڈنٹس جو ہم ایک باہر سے جائزہ لیں گے نماز کا ایک اور اینگل سے, کہ نماز جو ہے یہ کیا تبدیلیاں لاتی ہے اور ایسنس کیا ہے نماز کا. اب پہلے چند باتیں بتانا بڑا ضروری ہے نماز کی. چند باتوں سے پہلے ہمارے چند کالر میں سے ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ, مسٹر ندیم گجراوالا سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ رمضان مبارک. خیر مبارک. بالکل ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک کہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں کہنا چاہوں گا بڑا اچھا ٹاپک آپ نے رکھا ہے آج اس کا, نماز کا. بلکہ پچھلا بھی ٹاپک آپ نے بہت پیارا رکھا تھا, انسانیت کا. بالکل صحیح. انسانیت کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, انسانیت کا تعلق دل سے بھی ہونا چاہیے انسان کا. صحیح ہے. کیونکہ انسان کی پرسپشن یہ ہوتی ہے کہ انسان کچھ چیزیں دماغ سے سوچ رہا ہوتا ہے, کچھ چیزیں دل سے. انسانیت میں اگر ہم دل سے سوچیں تو وہ درد حاصل ہوگا ہمیں, تو ہمیں دکھ ہوگا, اس کا احساس پیدا ہوگا, ہمدردی بڑھے گی. اور نماز کا سلسلہ جو بہت اچھا آپ نے رکھا ہے, اس میں حضور پاک اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اس کا مفہوم ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ خیال کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تم ایسا نہ کر سکو, وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے. بالکل صحیح ہے. پہلا پرسپشن یہ ہے کہ جب ہم خدا کو دیکھتے ہیں ایز اے مائنڈ, تو ہم اس کو اس کی اپنی نظر سے دیکھتے ہیں. وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے, وہ بہت کرم کرنے والا ہے. تو اس میں انسان کی اپنی فیلنگز آ جاتی ہیں, اس کے دل کی محبت آ جاتی ہے. صحیح بات. تو اسی چیز میں, اور دوسری پرسپشن, دوسرا جو حصہ ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. جب میں کسی چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہوں تو اپنا نظریہ ہوتا ہے, جب خدا دیکھ رہا ہوتا تو پھر خوف پیدا ہوتا ہے. دراصل نماز میں ہم بیسک چیز میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم تقوی کو بھول گئے ہیں. تقوی کیسے ہے؟ بالکل ٹھیک. تقوی اس لیے کہ ہم نے خدا سے محبت نہیں کی. صحیح بات ہے. اس سے محبت کرنی چاہیے. جب ہم پرسپشن رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کو نماز کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب یہ تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ندیم صاحب تھینک یو سو مچ فار یور کال اینڈ تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ سچ اے بیوٹیفل تھاٹ وتھ اس. کہتے ہیں اسٹیبلشنگ صلاح نماز وہ تقوی کو بیسکلی اسٹرانگ کرتا ہے, اسٹرینتھن کرتا ہے. تو ہاؤ از دیٹ؟ دیکھیں, پہلی تو چیز یہ ہم نے تقوی کے حوالے سے کہا تھا کہ تقوی جو ہے وہ اللہ کانشیسنیس ہے, اویئرنیس اباؤٹ اللہ, رائٹ. اور جب آپ ریگولرلی نماز پڑھتے ہیں تو 5 times a day آپ اپنے دنیاوی کاموں سے ایک دم کاٹتے ہیں اپنے آپ کو. تو یاد ہے میں نے کئی دفعہ کہا کہ جب اذان کی آواز آئے کان میں اور یہاں کوئی تبدیلی نہ ہو تو وہ دل مردہ ہو چکا ہے, رائٹ. جیسی آواز آتی ہے آپ کے کانوں میں اذان کی, اس کا مطلب ہے اب وقت آ گیا آپ کا کہ آپ حاضر ہو پروردگار کے دربار میں. یعنی آپ 5 مرتبہ تمام کام چھوڑ کر, اپنے چاہے کتنے ہی ضروری ہو, آپ کو بار بار یاد دلا جاتا ہے دن میں 5 دفعہ کہ آپ کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. یہ جو حاضری 5 مرتبہ دن میں آپ کرتے ہیں, ایونچولی یہ آپ کو ڈیولپ کرتی ہے اویئرنیس اباؤٹ اللہ, اللہ کی اویئرنیس ڈیولپ کرتی ہے, اور یہی تقوی ہے. ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ نماز اگر اس وجہ سے پڑھی جائے کہ بری بات نہیں ہے کہ اگر آپ خوف کی وجہ سے بھی پڑھتے ہیں کہ بھائی ورنہ پکڑ ہوگی نا اللہ کی, وہ بھی ڈیفینیٹلی اپنی جگہ پہ, مگر کوشش کریں جیسے میں نے بات کی کہ نماز اللہ کی محبت میں پڑھی جائے. دیکھیں اگر آپ کو کسی سے محبت ہے, آپ کو کتنا دل چاہے گا اس سے ملنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. آپ سب کام چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو رب کی بارگاہ میں اس کی محبت کی خاطر اگر آپ نماز پڑھتے ہیں
وہ نماز کچھ اور ہے. ہاں اکثر میں نے آپ نے مجھے خیر بتائی تھی بات کہ تقوی از بیسکلی جو ہم نماز کو اسٹیبلش کرتے ہیں ڈیولپ کرتے ہیں تقوی کو, اینڈ دیٹ از مے بی اے فیئر آف اللہ, اور مے بی اٹ مے بی کہتے ہیں نا اللہ کی بلیسنگس کو پہچاننا, اللہ کو پیار کرنا, یا اللہ کی اویئرنیس ہونا, یہ بیسکلی تقوی سے تقوی جو ورڈ ہے بیسکلی وہ گاڈس کانشیسنیس ہے, گاڈس اویئرنیس ہے. تو یہ تقوی جو ہے وہ اگر نماز کی باقاعدہ عادت ڈالی جائے اور نماز اس محبت اور عشق اور پیار سے پڑھی جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور جا رہا ہوں, تو وہ جو کیفیت انسان کے قلب پہ جاری ہوتی ہے وہ انسان کو پھر تقوی کی منزل تک لے جاتی ہے. اچھا, اب انہوں نے ایک بات کہی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, بہت پیاری حدیث بتائی. ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں, حضرت علی نے ایک دفعہ فرمایا کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو اللہ مجھ سے بات کرتا ہے, اچھا, اور جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میں اللہ سے بات کرتا ہوں. واہ, یعنی نماز پڑھنا از کمیونیکیٹنگ وتھ اللہ. اٹس جسٹ لائک کمیونیکیٹنگ وتھ اللہ. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو دیکھیں آپ اپنے رب سے بات کر رہے ہیں, کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ سدرا ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں سدرا؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں سدرا؟ جی اللہ کا فضل ہے, احسان ہے اللہ کا, بہت شکر ہے, بالکل ٹھیک. رمضان مبارک. جی آپ کو یہ سیکنڈ ٹائم میری کال لگی الحمدللہ, ماشاء اللہ. میں بڑی ایک بات کہنا چاہوں گی. ایک حدیث ہے جیسے کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ مومن کی نماز ایسی ہو جیسے وہ اللہ سے سرگوشی کر رہا ہو. بالکل ٹھیک. تو ہم نے ریئل میننگس میں سرگوشی کا مطلب ہے بات کرنا, لائک میں آپ سے بات کری, میری لینگویج ہے, آپ سمجھ رہی ہوں, میں سمجھ رہی ہوں. ٹھیک. اب عربی میں ہم بس پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. میں جو نماز پڑھتی ہوں الحمدللہ میں کوانٹٹی نہیں دیکھتی کہ میں 17 رکعتیں عشاء کی نہیں پڑھتی. آئی گیو ٹائم, مطلب میں 4 فرض پڑھتی ہوں لیکن ہاف آور میں پڑھتی ہوں. لیکن اور میں کیسے پڑھتی ہوں, جیسے میں جو بول رہی ہوں امین ہے, بٹ آئی ایم سیئنگ, میری تعریف کر رہی ہوں اللہ کی, تو وہ میرے ذہن میں آج ہوتا ہے. جب میں رکوع میں جا رہی ہوں تو میں اس کی عظمت کو دیکھ رہی ہوں دنیا میں, جیسے نا ویژوائز کر رہی ہوں. تو میں ڈاکٹر مجھ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بھی بتائیں, مطلب نماز از ناٹ کہ آپ پڑھی اور گزر گئے, قائم کرنی ہے. ٹھیک, چلے. تھینک یو سو مچ فار ریزنگ دس کوشچن, اینڈ تھینک یو سو مچ سدرا فار ریزنگ دس کوشچن. اچھا, جس طرح انہوں نے بات کی, میں نے اکثر دیکھا ہے, آپ سے بھی سنا ہے کہ جب ہم, آپ نے ایک کہا کہ نماز کے اندر آپ ایک الفا لیول پہ چلے جاتے ہیں وین یو آر پریئنگ بیسکلی, تو دا رائٹ وے آف پریئنگ از ٹو گو ان ٹو دا ڈیپ اسٹیٹ آف سبمیشن. میں اس کو تھوڑا سا میں اس کو ایکسپلین کروں گا, 5 منٹ ہمارے پاس ہے تو, کیونکہ اس میں چاہوں گا کہ پورا کمپلیٹ. نماز تمام عبادتوں میں افضل ہے. ٹھیک ہے, افضل ترین ہے. اور نماز کے بڑے بینیفٹ ہے جو علماء کرام وغیرہ بتاتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی نماز ایک ایسی چیز ہے جو مومن کی میراث ہے اور مومن کی پہچان ہے. ٹھیک. اب نماز میں آپ پڑھتے ہیں تو کیوں افضل ہے, اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. اس دنیا میں کائناتوں کو تو ہمیں نہیں پتا, مگر دنیا میں اللہ نے جتنی مخلوق خلق کی ہے اس میں بے جان بھی اور جاندار بھی. پتھر بھی اللہ نے بنایا, آسمان اللہ نے بنایا, یہ تمام چیزیں اللہ نے خلق کی. اچھا, جتنی مخلوق اللہ کی جاندار اور بے جان, وہ یا تو ورٹیکل ہے, اسٹریٹ نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے, یا ہاریزونٹل ہے, رائٹ ٹو لیفٹ ہے, یا پھر وہ اسپائرل شیپ میں یا راؤنڈ شیپ کے اندر ہے. ٹھیک ہے, یعنی کرو شیپ کے اندر. اچھا, اب انسان کون ہے؟ انسان کو پروردگار نے اپنا خلیفہ بنایا اور اس دنیا میں بھیجا. اچھا, خلیفہ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ ایک مینیجر کی طرح ہے, خلیفہ ایک وزیر کی طرح ہے. اس دنیا میں جتنی اللہ نے چیزیں خلق کی ہے ان سب کا خیال اس نے رکھنا ہے. اس نے بلا وجہ درخت کو نہیں کاٹنا, اس نے بلا وجہ پہاڑوں کو نہیں توڑنا, اس نے بلا وجہ کوئی چیز نہیں کرنی. ٹھیک ہے, یہ تمام چیز بنی نوع انسان کی وہ سلامت رکھنے کے لیے اور زندگی کو قائم دائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی دنیا, اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. اچھا, اب ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, لے لیتے. میں تھوڑا سا مجھے کہتے ہیں ڈسٹریکشن مشین, میں ڈسٹریکٹ کرتی ہوں سب کو. ہمارے ساتھ ہے صغیر صاحب کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ سر خیریت سے, بالکل خیریت سے. اچھا جی, سب سے بہت بہت خیریت ہے. آپ سب اچھا ہے, سب اچھا. آپ بتائیے, سب سے پہلے آپ کو رمضان مبارک. جی کہیے. جی تھینک یو. کہیے کس لیے فون کیا تھا, بات کریں. یہ نماز کے بارے میں بات کرنی تھی. جی کہیے. تو نماز کے اندر جو ہے نا 4 چیزیں کنسرن رکھتی ہیں انسان کے اندر. پہلی بات تو کہ نماز جو پڑھتا ہے, کوئی بھی شخص پڑھتا, مسلمان ہے تو نماز پڑھے گا. وہ نماز پڑھنے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے پڑھتا ہے, پہلی بات. یا پھر اللہ سے کوئی چیز مانگنے کے لیے پڑھتا ہے, ٹھیک, یا پھر اللہ
اس قابل ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے. یہ ٹھیک. 3 کیٹیگریز ایسے ہیں کہ جو یہ نماز کے کنسرن ہوتے ہیں. ٹھیک. بھائی یہ 3 چیز اگر کنسرن رکھے گا تو انسان کبھی نہیں بھٹکے گا. اگر کسی چیز کو مانگنا ہے تو وہ اس کی مانگنے کا طریقہ کار الگ ہے. ٹھیک ٹھیک. اور چلیں. جو یہ آپ